अस्सलाम वालेकुम। उसने हिजाब से कहा और वास्ती की बात सुनी अनसुनी कर दी। वालेकुम सलाम। हिजाब का धीमा लहजा बमुश्किल इसने सुना। इसी वक्त मुंजा वहाँ आ गई। सर जी, आप तो हाथ ही नहीं आ रहे। हमने भी आपको अपने चैनल के प्रोग्राम में मदऊ किया था, वो शिकवे किए जा रही थी। न्यूज़ चैनल से मुतल्लिक होने की बिना पर उसका शिकवा जायज़ भी था। बस क्या करें, ये अखबार वाले हमको ज़्यादा प्यारे हैं। नमरोज़ ने ठंडी आह भरी। हिजाब तो अंदर तक सुलग उठी। इसे पता था कि ये बात सिर्फ उसी को सुनाई जा रही है। उस वास्ती ने फंसाया होगा आपको। वो दांत पीस कर चेयर पर बैठ गई। खुदा को मानो, मैंने आज तक एक लड़की नहीं फंसाई, इन्हें फंसाने की जरूरत कर सकता हूँ। वास्ती बिलबुल्ला उठा। सब हंस दिए। वास्ती ने आपसे फरमाइश की थी सर, उमर ने याद दिलाया। कौन सी फरमाइश? मुंजा चौंकी। अभी पता चल जाता है, उमर ने कहा। हिजाब इस सारे अमल के दौरान खामोश तमाशाई बनी बैठी थी। नमरोज़ ने सामने टेबल पर धरे हिजाब के हाथों को देखा और फिर उसकी नज़र हाथों से होती बाजुओं पर सफ़र करती इसकी थोड़ी के डिम्पल पर आकर रुक गई। फिर उन गुलाबी लबों पर जिनसे आज कोई नुकीला और कटीला फिक्रा अदा नहीं हुआ था। कहो अब क्या इरादा है? कहो अब क्या कहूँ तुमसे? बताओ क्या लिखूँ तुमको? मुझे तमहीद दो कोई, मुझे उम्मीद दो कोई, नया एक लफ्ज़ हो कोई, जहाँ से बात चल निकले, मेरी मुश्किल का हल निकले। बताओ लहजा कैसा हो कि तुमसे बात करनी है, मुझे थोड़ा उजाला दो, बस एक रात करनी है। तुम अपनी रोशन आँखों को अगर खोलो तो मैं लिखूं, तुम्हारे लब से आएगा सुखन में एक कटीलापन, तुम्हारी आँख दे देगी तखाकुब को नशीलापन। कहो अब क्या इरादा है, मुझे इजहार करना है कि बेताबी ज़्यादा है, कि बेताबी ज़्यादा है। इतनी दिलकश और मध्यम आवाज़ और इतनी खूबसूरत नज़म थी कि लहजा भर के लिए चारों नफूस पर सकता तारी हो गया था। फिर सबसे पहले वास्ती को होश आया। इसने बेसाख्ता तालियां पीटना शुरू कर दी और उमर के अंदर तो ढेरों सन्नाटे उतर आए थे। एक बार फिर एक वहम हकीकत बनने पर तैयार था। इसने पूरी शिद्दत से उसे झटका था, मगर नमरोज़ अली ख़ान की हिजाब तासीर पर उठने वाली नज़र इतनी वालेहाना थी कि इसे अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ था। इसने अपने ख्याल को पूरी ताकत से रद्द करने की कोशिश की थी। भला ऐसे कैसे हो सकता है? नमरोज़ अली ख़ान और हिजाब, नामुमकिन। ये नामुमकिन था। उमर ने हतमी अंदाज में सोचा था, मगर क्या ये नामुमकिन है? एक सवालिया निशान इसका मुंह चढ़ाने लगा था। फिर इसने हिजाब को टेबल से उठते देखा। क्या बात है हिजाब, कहाँ जा रही हो? उमर ने चौंक कर पूछा। सना आ गई है, टेक्स्ट आया है उसका, गेट के पास खड़ी है, हमें ढूंढने में मुश्किल होती, इसलिए मैंने उससे कहा है कि वो वहीं रुक जाए, मैं उसे लेने आती हूँ। इसने बेतासुर लहजे में बात ख़त्म की और तेज़ कदमों से गेट की तरफ बढ़ गई। उसके बेतासुर लहजे और सपाट तासुरात ने उमर को किस कदर हैरान किया था। कुछ देर बाद वास्ती माजरत करके उठ गया। मुझे इजाज़त दीजिए सर, कोई बदतमीज़ी हो गई हो तो माजरत चाहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं आफ्ताब वास्ती, नमरोज़ ने कदरे हैरान होकर कहा। फिर भी सर, हम मिडिल क्लास लोग आपसे दुश्मनी नहीं कर सकते, इजाज़त दीजिए, इसने किसी कदर जताते लहजे में कहा। कुछ ख़ास काम याद आ गया? उमर ने पूछा। हाँ, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, 10 बजे चलता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। इसी वक्त जनरल सेक्रेटरी खालिद अब्बासी तेज़ तेज़ चलते हुए नमरूद अली ख़ान के नज़दीक आए। खान साहब आप यहाँ हैं? सब जगह ढूंढ कर आ रहा हूँ आपको, चलिए बहुत ज़रूरी गेस्ट हैं। खालिद का लहजा किसी कदर झुंझलाया हुआ था। नमरूद उठ खड़ा हुआ, वास्ती से हाथ मिलाता और तेज़ तेज़ कदम उठाता खालिद अब्बासी की हमराही में आगे बढ़ता गया। हिजाब अभी तक वापस नहीं आई थी। वो दोनों भी पार्किंग की तरफ बढ़ गए। मैं संजीदा हूँ उमर, अम्मी की तबीयत ठीक हो जाए तो मैं इन्हें और राहत आपा को तुम्हारे यहाँ भेजूँगा। उमर बड़े भरपूर तरीके से चौंका। फिर इसके लबों पर दिलकश मुस्कुराहट आ गई। हिजाब से पूछना पड़ेगा, वैसे मेरी तरफ से तुम ओके हो? आफ्ताब बेसाख्ता इससे लिपट गया। थैंक्स यार। उमर ने बेसाख्ता इसकी पुश्त थपथपाई, फिर इससे अलग होकर बोला। वैसे उमर, मुझे गलत मत समझना, मैंने पहले कभी हिजाब को इस नज़र से नहीं देखा, मगर आज वो मुझे इतनी मुख्तलिफ, इतनी अच्छी और इतनी सादा सी, और अब मुझे लग रहा है कि बिना किसी रिश्ते के उसके मुतल्लिक ऐसे ख़यालात का इजहार एक भाई की गैरत पर ताज़ियाना है। वो बहुत मगन सा बोलते बोलते एकदम अपने जोन में वापस आ गया। दोनों हंस दिए।
کیا اچھی امید رکھوں میں؟ وہ رخصت ہوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں تمہیں آس نہیں دلانا چاہتا آفتاب، تمہیں حجاب کے مزاج کا کچھ اندازہ تو ہے، وہ دو ٹوک بولا۔ ایک لمحے کو آفتاب واسطی کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ میں کوشش کروں گا مگر زبردستی نہیں کر سکتا، اس نے تسلی دی بھی تو اپنا دامن بچا کر۔ اچھا، کانٹیکٹ میں رہنا، آفتاب نے کہا۔ اوکے۔ مصافحہ کرنے کے بعد وہ بائک نکالنے لگا۔ اس کے جانے کے بعد عمر پلٹا تو حجاب اور ثنا ٹیبل پر بیٹھی نظر آئیں۔ وہ ان کی طرف آ گیا۔ کیسی ہو ثنا؟ عمر نے مسکرا کر پوچھا۔ حجاب معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو عمر؟ وہ مسکرا کر بولی۔ سفید اور فیروزی سوٹ میں ملبوس وہ اس لمحے مسکراتی ہوئی عمر کو اپنے دل سے بہت قریب لگی۔ میں تو بہت اچھا ہوں، وہ شرارت سے بولا۔ مجھے پتہ ہے، وہ لاپرواہ انداز میں بولی۔ اور کیا کیا پتہ ہے؟ عمر کو تجسس ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، ایک بار پھر گونج اٹھنے والی موسیقی نے ان کے انہماک کو بری طرح توڑا تھا۔ اوفو، کیا مصیبت ہے! حجاب سخت جھنجھلا گئی۔ عمر بھی بدمزہ سا ہو گیا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے انہوں نے تھوڑا بہت کھانا کھایا اور بمشکل 8 گھنٹے بعد ہی جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نمروز علی خان انہیں دیکھ کر اپنے مہمانوں سے ایکسکیوز کرتا ان کی طرف آ گیا۔ اجازت ہے سر؟ عمر نے ہلکے سے مسکرا کر کہا۔ جا رہی ہیں آپ اتنی جلدی؟ نمروز کے لہجے میں بے چینی تھی۔ نوید فاروقی صاحب بھی نہیں آئے، ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی، عمر نے بتایا۔ اوکے، اللہ حافظ، عمر نے کہا اور ساتھ ہی اس کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ نمروز علی خان کی نظروں نے بڑی والہانہ بے تابی سے حجاب کو دیکھا تھا اور اس ایک نظر میں اتنی شدت، اتنی دیوانگی تھی کہ عمر کو اپنا خون کن پٹیوں میں ٹھوکریں مارتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے حجاب کو دیکھا جو سر جھکائے پیر سے زمین کرید رہی تھی، جیسے اس سے زیادہ ضروری کام کوئی نہ ہو۔ وہ بے اختیار واپسی کے لیے مڑ گیا۔ پورش کی طرف جاتے ہوئے حجاب نے کچھ دھیان سے اس کا جائزہ لیا۔ کیا بات ہے عمر؟ کچھ الجھے ہوئے پریشان سے لگ رہے ہو؟ وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ نہیں، کوئی بات نہیں، اس نے رد کیا تھا۔ شور، آف کورس یار، اگر کوئی بات ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو۔ ہر جگہ انویسٹیگیشن کرنے مت کھڑی ہو جایا کرو، جب کہا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے تو مطلب کوئی بات نہیں ہے، وہ غصے سے بولا۔ حجاب حیران رہ گئی۔ یہ بات تم آرام سے بھی کر سکتے ہو، اتنے غصے میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی چلا گئی۔ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے بائک نکالنے لگا۔ راستے میں عمر نے نہ جانے کس خدشے کو غلط کرنے کے لیے بات شروع کی تھی۔ نمروز علی خان کا گھر بہت خوبصورت ہے۔ ہاں تو حجاب لہجے سے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ اگرچہ اس کی چھٹی ہی جاگ اٹھی تھی۔ بہت رچ ہیں وہ۔ عمر کا لہجہ کسی سچائی کی جستجو کرتا ہوا تھا۔ وہ اس وقت یہ اندازہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آیا حجاب بھی اس کی شخصیت یا دولت میں سے کسی ایک سے بھی متاثر ہے یا نہیں؟ تو ہم کیا کریں، امیر ہیں تو ہوں، وہ جھلائے ہوئے بولی۔ عمر نے غیر محسوس انداز میں ایک پرسکون سانس لیا۔ اچھا آؤ آئس کریم لیتے ہیں۔ اس نے گاڑی ایک آئس کریم پارلر کے سامنے روک دی۔ کچھ دیر بعد وہ صاحب کے لیے چاکلیٹ فلیور اور اپنے اور حجاب کے لیے اسٹرابری فلیور پیک کروا کر لے آیا تھا۔ شاپر کو ہینڈل سے لٹکایا اور پھر سے بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ حجاب، آفتاب واسطی سنجیدہ ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ عمر، اگر ہم اس موضوع پر صبح بات کر لیں تو؟ حجاب نے کچھ اکتائے اور بیزار سے لہجے میں کہا۔ اوکے، جیسے تم چاہو۔ اس نے طویل سانس لی اور بائک گھر کی طرف جانے والی سڑک پر ڈال دی۔ خان، آپ کی کافی؟ صدف نے مگ ٹیبل پر دھرا تھا۔ صدف، وہ ایزی چیئر پر جھولتا مسکرا کر بولا۔ جی خان۔ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، کہاں تک درست ہے یہ کہاوت؟ بہت عجیب سوال اٹھایا تھا اس نے۔ بالکل درست ہے، صدف نے بھرپور اتفاق کیا تھا۔ کیا خیال ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو؟ صدف بڑے بھرپور انداز میں چونکی تھی۔ کیا مطلب؟ میں حجاب تاثیر کو جیتنا چاہتا ہوں، کسی احمقانہ خوش فہمی میں مبتلا تھا نا، مگر اب کھیل بدل چکا ہے۔ اب پہلا ٹارگٹ اسے حاصل کرنا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ تو آپ اسے اغوا کروائیں گے؟ صدف کے چہرے پر حیرت تھی، اس لیے وہ فوراً بول اٹھی۔ وہ اسے فوراً ٹوک گیا۔ ارے نہیں بھائی، سارے معاشرتی تقاضے پورے کر کے لائیں گے اسے۔ بہت اتھری گھوڑی ہے وہ، لگام تو ڈالنی پڑے گی۔ وہ خوش تھا بے حد۔ صدف ہنستی تھی۔ آپ بہت بدل گئے ہیں خان۔ وہ ہنس دیا۔ سیاہ تل کی جگمگاہٹیں عروج پر تھیں۔ یہ محبت کے کرشمے ہیں، سب عشق کے کمالات ہیں۔ میں ضبط کرتے کرتے تھک جاتا ہوں اور وہ سامنے آتی ہیں اور پل میں سب
زیر و زبر کر دیتی ہے، مگر اب نہیں، اب ضبط نہیں کرنا، اب تو بس اس سے ملنا ہے۔ وہ اپنے سارے حق اپنے ہاتھوں سے مجھے سونپے گی۔ اس کے لہجے میں تپش تھی، یقین تھا۔ وہ شعر سنا ہے نا تم نے؟ کافی کے مگ سے سپ لے کر وہ بولا۔ کوئی تعویذ ہو رد بلا کا، محبت پیچھے پڑ گئی میرے۔ یہ خون آشام بلا ہے، پور پور سلگایا ہے اس نے مجھے، پل پل تڑپایا ہے اسے چھین لینا چاہتا ہوں۔ کتنی شدت تھی صدف کو اس لڑکی کے نصیب پر، رشک آیا تھا۔ محبت آباد کاری کرتی ہے، یہ خالی جگہوں کو بھرتی ہے، مگر یہ بہت تکلیف دہ ہے، بالکل کسی نوکیلے کانٹے کی طرح، ہر پل تکلیف دیتی ہے، پل پل مارتی ہے، مگر اس کے باوجود جینے پر اکساتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی جادو ایسا نہیں، کوئی سحر ایسا نہیں جو اس بلا سے آپ کا چھٹکارا دلا سکے۔ تم بہت اچھی ہو صدف، سب کچھ کرنا، بس محبت مت کرنا۔ بہت تکلیف دہ چیز ہے یہ، سچ مانو بہت درد دیتی ہے۔ یہ درد جھیلنا آسان نہیں ہے۔ بہت بھلے کی صلاح دے رہا ہوں تمہیں، بس کبھی محبت مت کرنا۔ آنکھیں موندے وہ کسی خواب کے زیر اثر بول رہا تھا۔ صدف نے خاموشی سے خالی مگ تھاما اور روشنیاں بند کر کے باہر نکل آئی۔ لبوں پر صرف اس شخص کے لیے دعائیں تھیں، اس کی دائمی خوشی کے لیے۔ صفیہ اور آمنہ نارووال کسی عزیز کی شادی کے سلسلے میں گئی ہوئی تھیں۔ 2 دن سے پہلے ان کے آنے کا امکان نہیں تھا، حجاب کا موڈ نہیں بنا تھا، اس لیے اس نے معذرت کر لی تھی۔ صاحب اکیڈمی گئی ہوئی تھی، عمر اخبار کے آفس تھا۔ حجاب نے آج چھٹی کی تھی، اس وقت وہ گھر میں اکیلی تھی، چائے پینے کا موڈ ہو رہا تھا، سو وہ کچن میں چلی آئی۔ ابھی سوس پین چولہے پر چڑھایا ہی تھا کہ جب ڈور بیل ہوئی، وہ چولہا دھیما کرتے دروازے تک آ گئی۔ دروازہ کھولا تو عمر تھا۔ وہ پلٹ آئی، بائک کھڑی کر کے وہ بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ کیا بنا رہی ہو؟ چائے بنا رہی ہوں، پیو گے تم؟ کھانے کو ہے کچھ؟ بہت بھوک لگی ہے۔ صبح صرف چائے کا کپ لیا تھا۔ وہ دروازے کے فریم میں کھڑا پوچھ رہا تھا۔ دیکھتی ہوں فریج میں۔ وہ فریج کھول کر جائزہ لینے لگی۔ اوہ، کل کا سالن ہے، باسی، تم کھاؤ گی؟ تم کھاؤ گے نہیں؟ وہ باسی پر زور دے کر بولی۔ عمر کو باسی روٹی اور سالن سے سخت چڑ تھی۔ اچھا کچھ اور نہیں ہے؟ وہ مایوس ہوا۔ نہیں، ہماری مائیں تو گھر ہیں نہیں، اور میں اس قسم کا کام کر نہیں سکتی۔ تم چائے کے ساتھ بسکٹ کھا لو۔ نادر مشورہ دیا گیا۔ وہ سلگ اٹھا تھا، اس نے صبح سے کھانا نہیں کھایا تھا اور وہ اسے بسکٹ کھانے کا مشورہ دے رہی تھی۔ اسے اتنا غصہ آیا کہ وہ بنا جواب دیے ہی پلٹ گیا۔ حجاب نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر چائے مگ میں انڈیلنے لگی۔ جب وہ ٹی وی آن کی، حکومت سازی اور حکومتی عہدوں کی بانٹو تشکیل کے لیے تمام جماعتوں کے اسلام آباد میں جمع ہونے والے وفود کی میڈیا سے بتدریج گفتگو دیکھ رہی تھی۔ تبصرے، تنقیدیں، خبریں سب جاری تھیں۔ اس نے چینل چینج کیا جب نظریں ایک لمحے کو ٹھہر گئی تھیں۔ کل رات PJF کے چیئرپرسن نمروز علی خان حکومت سازی کے سلسلے میں اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی لاہور ایئرپورٹ کے مناظر دکھائے جانے لگے۔ سرمئی سوٹ میں وہ پہلے سے بڑھ کر شاندار اور خوش نظر آ رہا تھا۔ اسی وقت عمر اندر داخل ہوا۔ اس نے سرد سے چینل تبدیل کیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسے دیکھتے وہ بولی۔ صاحب کو لینے، وہ مختصر کہہ کر باہر نکل گیا۔ جب وہ صاحب کو لے کر آیا تو وہ چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھا رہی تھی۔ اف آپی، میں بہت تھک گئی۔ اس نے آتے ہی روزمرہ والا فقرہ دہرایا۔ بس اب آرام کرو، اس نے بے فکری سے کہا۔ اسی وقت عمر اندر آیا۔ صاحب گڑیا، کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ جی بالکل بھیا، بس 5 منٹ میں، وہ مستعدی سے بولی۔ وہ بھی اس کے پیچھے کچن میں چلا گیا۔ صاحب نے تو چولہے پر چڑھایا، فریج سے آٹے کا باؤل نکالا۔ پیڑا بنانے کے بعد اس نے پیاز چھیلا، دوسرے چولہے پر پین چڑھایا اور روٹی بنانے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے پیاز اور انڈوں کا آملیٹ پلیٹ میں ڈالا اور چنگیر میں روٹیاں رکھ کر اس کے سامنے رکھ دی۔ عمر نے تشکر سے اسے دیکھا۔ اس نے اپنی تھکن کا احساس بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے برعکس اسے حجاب کی بے حسی بے حد کھلی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حجاب بھی بور ہو کر اٹھ گئی۔ کہاں جا رہی ہیں آپی؟ اوپر، وہ مختصراً کہہ کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ عمر، اس نے دروازہ دھکیلا۔ وہ بستر پر اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اس نے تشویش سے کہا اور اس کے قریب چلی آئی۔ ہاں، وہ تکیے میں منہ گھسائے ہوئے بولا۔ مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ بیڈ پر ٹک گئی۔
میرے سر میں درد ہو رہا ہے، سن لیا، اب جاؤ یہاں سے، وہ سپاٹ لہجے میں کہتا اسے حیران کر گیا۔ اپنا رخ ادھر کرو نا، کیا بات ہے، اس نے دھونس سے کہا۔ حجاب، وہ بلند آواز میں بولا، میں کہہ رہا ہوں یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ حجاب کے چہرے کا رنگ ایک پل میں زرد پڑا تھا۔ عمر، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، مگر اللہ کے لیے ایسے تو مت بولو۔ عجیب نیم جان لہجہ تھا اس کا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ صرف 10 منٹ لگے تھے صاحب کو وہ آملیٹ اور روٹی بنانے میں، تم نہیں کر سکتی تھی؟ تمہیں پتہ ہے آج تم نے مجھے کتنا ہرٹ کیا ہے؟ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ وہ سرد سے اپنے آنسو پی گئی۔ مجھے معاف کر دو پلیز، اچھا شام کا کھانا میں بناؤں گی۔ میں تمہیں بالکل بھی شکریہ نہیں بولوں گا کیونکہ مجھے تم پر بہت غصہ ہے، وہ کہتا ہوا پھر سے سیدھا لیٹ گیا۔ لاؤ میں تمہارا سر دبا دوں، مجھے پتہ ہے پین کلر تم پر اثر نہیں کرتی۔ وہ اس کا سر دبانے لگی۔ عمر، کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولی، آنکھیں موندے وہ پرسکون تھا۔ مجھ سے ناراض مت ہوا کرو، جب تم مجھ سے ناراض ہوتے ہو نا میری سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ تم مجھے ناراض کرنے والے کام مت کیا کرو، اس نے رکھائی سے کہا۔ وہ تڑپ اٹھی، پھر اس کے بال مٹھی میں جکڑے تھے۔ لہجہ درست کرو اپنا، کیسے بول رہے ہو؟ وہ ہنس دیا تھا۔ شام میں حیرت انگیز طور پر حجاب کی بنائی گئی بریانی زبردست اور بہت اچھی بنی تھی، اور ڈھیروں تعریفیں سمیٹنے کے بعد وہ اور عمر فلور کشنز پر بیٹھ گئے جبکہ صاحب چائے بنانے چلی گئی تھی۔ حجاب، کچھ سوچا ہے تم نے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ حجاب نے لمحہ بھر کے لیے اس کا چہرہ جانچا، پھر مسکرائی۔ ہاں؟ کیا ہاں؟ وہ الجھا۔ تم لڑکی کی ہاں کا مطلب نہیں جانتے؟ وہ ہاں پر زور دے کر بولی۔ وہ چونکا تھا۔ یعنی تمہیں قبول ہے؟ میں واسطے کو اوکے کر دوں پھر؟ وہ حیران تو ہوا مگر بے ساختہ خوشی چھپا نہ سکا۔ ہاں، وہ کہہ کر سر جھکا گئی۔ عمر نے دلچسپی سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا۔ کیا خاص بات ہے اس میں؟ عمر نے بے تابی سے سوال رکھا۔ وہ میچور ہے، کامیاب ہے، اسمارٹ ہے، اور کیا چاہیے؟ مگر وہ رچ نہیں ہے حجاب، وہ بالکل ہمارے جیسا ایک عام سا صحافی ہے۔ وہ بمشکل سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے ہے، وہ تمہاری ڈھیر خواہشات پوری نہیں کر سکے گا۔ وہ استہزائیہ بولا تھا۔ ذہن میں حجاب سے کی گئی شادی اور دولت کی موضوع پر گفتگو گونج رہی تھی۔ حجاب پہلے چونکی پھر ہنس دی۔ بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہماری سوچ کا رخ بدل دیتا ہے۔ وہ صرف ایک واقعے کا نتیجہ تھا۔ وہ سب فضول بکواس بھول جاؤ، ایسے ہی دماغ خراب ہو گیا تھا میرا، ورنہ حلال کی کمائی کھائی ہے، اس کا اثر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حجاب نے اسے بڑے سلیقے سے مطمئن کیا تھا اور وہ ہو بھی گیا تھا جب یہ مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ دھر دیا تھا۔ میں تمہارے فیصلے سے بہت خوش ہوں حجاب، خدا تمہیں خوشیاں دے، بہت زیادہ۔ اس نے خلوص دل سے دعا کی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا بعض دعائیں رد بھی ہو جاتی ہیں۔ ملک کے وفا پرستوں کے لیے یہ خبر نہایت افسوسناک اور شاکنگ تھی کہ نمروز علی خان کو وفاقی وزیر تعلیم کا عہدہ تفویض کیا گیا تھا۔ لوگوں کی اکثریت متفق تھی کہ ایک ایماندار اور راست گو انسان کو یہ معمولی کونے میں گھسا دینے والا عہدہ تفویض کیا جانا سراسر ناانصافی تھی۔ اسے تو وزیر خزانہ یا کم سے کم وزیر خارجہ کا عہدہ دیا جانا چاہیے تھا۔ حالانکہ ایمانداری سے دیکھا جائے تو آج تک سیاست کی بساط پر ہمیشہ شاطر اور چال باز سیاستدانوں کا پلڑا بھاری رہا ہے۔ سچے اور ایماندار لوگوں کو تو آگے ہی نہیں جانے دیا جاتا، اور اگر خوش قسمتی سے کوئی پارلیمنٹ یا سینٹ میں پہنچنے میں کامیاب ہو بھی جائے تو نکار خانے میں طوطی کی آواز سنتا کون ہے؟ فرید پیشے کے لحاظ سے ویٹر تھا۔ میرٹ جیسے ٹاپ کلاس ہوٹل میں ویٹر ہونا بھی اس کے نزدیک ریسٹورنٹ کا مالک ہونے جیسا تھا۔ وہ وہاں آنے والی تمام بڑی بڑی شخصیات، جن میں سیاستدان، بیوروکریٹ، سوشل ورکر شامل تھے، کو ملنے والی عورتوں کے قصے اپنے دوستوں میں بڑے فخر سے سنایا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دوست اس سے ہمیشہ متاثر اور مرعوب نظر آتے تھے، یا شاید اس کی معلومات سے۔ اس وقت اس کی توجہ کا مرکز کمرہ نمبر 106 تھا، جس میں اس نے ابھی ایک غیر ملکی خاتون کو جاتے دیکھا تھا، اور جس شخص سے وہ ملنے گئی تھی فرید کے لیے اس کا نام آج سے پہلے بڑا واجب احترام اور مقدس تھا۔ مگر اب وہ خاتون پچھلے 1 گھنٹے سے کمرہ بند تھی، اور پچھلے 1 گھنٹے سے فرید کے منہ سے بے درے گالیاں نکل رہی تھیں۔ وہ غیر ملکی لڑکی بے حد خوبصورت تھی، اور اس کا میک اپ بھی کافی گہرا کیا ہوا تھا۔
شومئی قسمت، آج فرید کی اس فلور پر ڈیوٹی تھی جب 106 سے کافی کا آرڈر آیا تو اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ روبیکا جانسن نے اپنے سامنے بیٹھے اس پتھر اور بے حس انسان کو دیکھا جس پر اس کی ساری خوبصورتی، ساری ادائیں بیکار گئی تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے بول رہی تھی مگر اس کے جواب میں سامنے بیٹھے شخص نے 3 منٹ بول کر اس کا تختہ الٹ دیا تھا۔ مسٹر خان، آپ ایک بار، وہ جھنجھلا کر بولی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر وہیں روک دیا۔ مس جانسن، آپ یقیناً اپنا ہوم ورک مکمل کر کے آئی ہیں مگر میں آپ کو انکار کر چکا ہوں۔ اس کا لہجہ خشک تھا۔ اسی وقت ہلکی سی دستک ہوئی، یس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور فرید کافی لے کر اندر آ گیا۔ اس نے کافی ٹیبل پر رکھی اور چپکے سے کھسک لیا۔ آپ ایک بار سوچ لیں، روبیکا جانسن کا لہجہ تما دلانے والا تھا۔ مس جانسن، اس کا لہجہ زہریلا ہو گیا۔ میں اس ملک کے 10 امیر ترین افراد کی فہرست میں سے ایک ہوں۔ اگر 10 غریب ترین افراد کی فہرست میں بھی آ گیا تو بھی آپ کی شرائط ڈیمانڈ ہرگز قبول نہیں۔ اس نے تلخی سے بات ختم کی۔ روبیکا جانسن کا رنگ ایک لمحے کو بدل گیا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور گڈ بائی کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ دروازہ کھٹاک سے بند ہوا۔ 2 منٹ بعد وہ بھی باہر نکل آیا اور مضبوط قدموں سے چلتا لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ فرید نے خوشی کے آنسو آنکھوں میں لیے نمروز علی خان کو دیکھا۔ بہترین سیاحتی پیس میں وہ اسے پہلے سے بڑھ کر خوبصورت، قابل احترام اور مقدس لگا۔ اس نے دروازے سے ٹیک لگا کر سب باتیں سن لی تھیں اور دل میں نمروز علی خان سے والہانہ عقیدت کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔